सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत और कलअदम टीएलपी के दरमियान कल रात कामयाब मुज़ाकरात के बाद कलअदम टीएलपी एहतजाज और धरने खत्म करने पर रजामंद हो गई। मुज़ाकरात में यह तय हुआ था कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजा जाए या ना भेजा जाए, इस हवाले से कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाएगी, जो कि आज पेश भी कर दी गई। कलअदम टीएलपी के उन अफराद को रिहा किया जाएगा जो नुक्से अमन के पेश नज़र गिरफ्तार हैं, जबकि बाकी मुकदमात में गिरफ्तार अफराद को कानून के मुताबिक ही देखा जाएगा। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात के बाद आज कौमी असम्बली में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक करारदाद पेश की गई। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अमजद अली खान ने नामूस रिसालत की करारदाद ऐवान में पेश की और करारदाद के मतन में कहा गया है कि यह ऐवान मुतनाज़ फ्रांसीसी मैगजीन यानी चार्ली हेब्डो की तरफ से 1 सितंबर 2020 को नामूस रिसालत की गुस्ताखी और तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत की पुरजोर मजम्मत करता है। फ्रांसीसी मैगजीन की तरफ से पहली बार 2015 में पैगंबर इस्लाम के गुस्ताखाना खाके शाये करने पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से के बावजूद एक बार फिर आलमी सतह पर मजहबी हम आहंगी और अमन को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। फ्रांसीसी सदर की तरफ से दिल आज़ादी इजहार राय के नाम पर करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले अनासिर की हौसला अफजाई इंतहाई अफसोसनाक है। यह ऐवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पर बहस की जाए, तमाम यूरोपीय ममालिक को मामले की संगीनी से आगाह किया जाए, तमाम मुस्लिम ममालिक से इस मामले पर सैर हासिल बात की जाए और इस मामले को आलमी सतह पर तमाम फोरम्स पर उठाया जाए। यह ऐवान ये भी मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, ग्रोह या कोई जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकती। सूबाई हुकूमतें तमाम अजला में एहतजाज के लिए मुख्तस जगह को मुख्तस करें ताकि आवाम के रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। करारदाद पर मंजूरी के लिए वोटिंग जारी थी कि अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई शुरू कर दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की ऐवान से गैर हाज़िरी पर एहतजाज किया गया। इतने हसास मामले पर अपोजिशन का हंगामा उनकी संजीदगी जाहिर करता है, लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि कल वज़ीर आज़म ने कौम से अपने खिताब में पाकिस्तान की अवाम को खुद आया था, जिम्मेदारी ली थी कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैंपेन को वो खुद लीड करेंगे। कौम भरोसा रखे, अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा। क्या कहा था, जरा सुनिए। जो मैं कैंपेन कर रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यही तरीका है कि इंशाअल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं, मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा। तो आज जब लीड करने का वक्त आया, इतना अहम इजलास था, हसास तरीन इजलास था, तो इस इजलास से वजीर आजम गायब क्यों थे? यह सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि वजीर आजम इमरान खान को इससे भी ज्यादा कोई और अहम मसरूफियत हो सकती है? खैर, यह तो था ज़ाहिर मौजूद का रवैया। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी बड़ी टेंशन नजर आई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का रवैया भी सबने देखा। स्पीकर कौमी असम्बली और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। नौबत यहां तक आई कि शाहिद खाकान अब्बासी ने असद कैसर को जूता मारने की धमकी दी। क्या हुआ असम्बली में, जरा मुख्तसरन ये भी देखिए। शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हद में रहें, आप भी अपने हद में रहें। आप जो है ना अपने हद में, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। तो इस सारे हंगामे के बाद असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक और अहम बात यह भी है कि इतने इंपॉर्टेंट इजलास में पीपल्स पार्टी मौजूद ही नहीं थी, उनकी जानिब से इस इजलास का बाइकआउट किया गया। तो यह है हमारे सियासतदानों की अहम और हसास मामलों पर संजीदगी का लेवल। अब इन रवैयों के साथ क्या ये करारदाद मंजूर होगी, इस पर बहस होगी और अपोजिशन जमातें अब इस पर क्या हुकूमत का साथ देंगी या टीएलपी के मौक़िफ़ के कि वो हमनवा होंगी? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्होंने आज ये करारदाद असेंबली में पेश की। पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं। अमजद साहब, आज ये करारदाद आपके जरिए पेश करवाई गई, आपको हैरत हुई? क्योंकि वज़ीर मजहबी उमूर भी असेंबली में मौजूद थे। खुद अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये करारदाद पेश करते तो क्या ही बात होती? कल उन्होंने कहा था मैं इस कैंपेन को लीड करूंगा, तो किसकी तरफ से आपको कहा गया कि आप ये करारदाद पेश करें असेंबली में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ قرارداد جو ہے وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ پیش کی ہے، پرائیویٹ ڈے کے اوپر. صحیح. اور اس کو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپوز نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں آج لاہور کے اندر جو پروٹیسٹ جاری تھا وہ اس کا خاتمہ ہوا اور ملک میں امن کی فضا قائم ہوئی. اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ اس قرارداد کے نتیجے میں آپ کے درمیان جو کالعدم تنظیم تھی یا لوگوں میں یا پبلک میں جو انریسٹ تھا اس سے بہتری آئی ہے، تو یقیناً پھر اس ایوان کے اوپر میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کا اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ خوشائند بھی ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے، رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا حساس معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت پہ کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی اس پاکستان میں بسنے والا شخص جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے یہ بنیادی ایمان کا جزو ہے. اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے سارے بہتر ہوں گے، ہم بھی اپنی سی کوشش کی کہ رات جو مذاکرات ہوئے ان مذاکرات کے نتیجے میں جو میرے تک جو انفارمیشن آئی اس کے مطابق ایک ریزولوشن ڈرافٹ کی گئی جس کے مطابق ہم نے وہ پیش کی. اس میں 2-3 بڑی باتیں تھی کہ سب سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور حکومت وقت کی. صحیح. تو فارن پالیسی جو ہے وہ بنانے کا حق جو ہے وہ ریاست رکھتی ہے اور ریاستی ادارے رکھتے ہیں. میرا مقصد ملک میں امن لانے کے لیے یہ قرارداد تھی، اور جس میں الحمدللہ آج پورے ایوان نے مجھ پہ گورنمنٹ سائڈ نے اعتماد کا اظہار کیا. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ میں نے جی امجد صاحب ذرا اپوزیشن کی طرف آتے ہیں، لیکن کل جب وزیر اعظم یہ اعلان کر چکے تھے کہ فرانسیسی سفیر کو تو وہ نہیں نکال سکتے، ظاہر ہے بہت سارے معاشی مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے اس خطاب کے بعد، اس اعلان کے بعد اب اس قرارداد کو پیش کرنے کی قومی اسمبلی میں کیا اہمیت، کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ظاہر ہے وزیر اعظم کے بیان کے خلاف تو کوئی بھی رکن اسمبلی حکومتی جماعت کا نہیں جائے گا. اس کی بڑی اہمیت ہے، آپ اس کو اس طرح نہ لیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. میں نے اسپیشل کمیٹی کی ہی ریکویسٹ کی ہے جس کو ایوان نے اس کو پاس کیا ہے، اور اس کمیٹی کو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موشن آئی ہے، باقاعدہ موشن آئی ہے، کمیٹی کا جو ہے وہ بنانے کا اختیار اسپیکر صاحب کو ملا ہے. اب میری تمام پارلیمانی لیڈروں سے، چاہے اپوزیشن کے لوگ ہیں جو آج اچھل کود رہے تھے، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اتنے اچھل کیوں رہے تھے، وہ سمجھتے کہ ہمارا موقع نہیں جو اس میں ڈال دے. کہ میں نے تو پہلی ریکویسٹ ہی یہی کی ہے، قرارداد پڑھنے کے بعد فوراً ہی کیا ہے کہ جناب اسپیکر اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے. اس میں کیا ہے، اس میں سارے ہی وہ لوگ شامل ہوں گے جو پارلیمانی لیڈر شامل ہوں گے، ان کی مشاورت سے ایسی متفقہ باتیں جو ہے وہ سامنے، ایون وہ لوگ جن کو تحفظ ہے وہ بھی آ کے اس میں اپنا انپٹ دے سکتے ہیں، تاکہ ایک کمپریہنسو کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہوگی، ریاستی اداروں کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور اس قرارداد میں جو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں OIC میں یا انٹرنیشنل فورم پہ ہمارا ایز اے ریاست، ہمارا ایز اے گورنمنٹ کیا کردار ہوگا، وہ بھی تمام پارلیمنٹ کے چاہے اپوزیشن سائڈ ہو، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس میں اپنا انپٹ چلیں اس کمیٹی میں آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو بھی نمائندگی دی جائے گی، لیکن خود حکومتی ارکان کی اس پورے معاملے پر رائے کہ امجد صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا تیمور صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بلکہ امجد صاحب آپ ہی یہ بتا دیجئے کہ اب یہ حکومتی ارکان اور خود آپ کی، کیونکہ آپ نے قرارداد پیش کی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے بھیجا جائے، نہیں بھیجا جائے؟ کیونکہ بہت سارے ملک کے عوام کی یہ دلوں کی ترجمانی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. کل وزیر اعظم نے اپنی رائے کا اعلان کر دیا، ظاہر ہے وہ ریاست کی طرف سے انہوں نے تو اعلان کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کی اپنی اپنی انفرادی سوچ کیا ہے؟ بات بڑی سیدھی سی ہے. دیکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دیکھو میرے نبی کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. کوئی جتنی بھی شیطانیت اس دنیا میں اپنی ناپاک جسارت کرے، لیکن اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور جو مسلمان
پوری دنیا میں بیٹھے ان کا جو جذبہ ہے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان جیسے جو شیطانیت رکھنے والے ذہن ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کا ایمان ہے اور کوئی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ یہ ایک حساس نوعیت کے معاملے ہیں جو کمیٹی کو بھیجے جا چکے ہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ایوان کی رائے آ جائے تاکہ ہم کسی پہ اپنا فیصلہ نہ ٹھوسیں. یہ میں سب کے ایمان کی جو ہے وہ سب اپنے اپنے ایمان کے, میں سمجھتا ہوں مجھ سے سارے اچھے ہیں, وہ اپنا ان پٹ دیں گے اور ہاؤس اپنا فیصلہ دے گا. ٹھیک ہے, چلیں ہم جیسا میں آپ کے واپس بھی آتا ہوں. تیمور صاحب, یہ پیپلز پارٹی نے آج اس اجلاس کا کیوں بائیکاٹ کیا؟ اس عمل کا آپ کیوں حصہ نہیں بنے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی اس قرارداد پر بحث ہو, چاہے آپ اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو, لیکن اس کا حصہ تو آپ کو بننا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب صاحب, پہلے تو ہم کہاں تھے جب ان کی ایگریمنٹ ہوئی کہ سارے فورتھ شیڈیول کے لوگ بھی اس میں سے نکال دیے جائیں گے؟ ہم کہاں تھے جب ایگریمنٹ ہوئی کہ فلانی تاریخ سے پہلے فرانسیسی سفیر جو ہے اس ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا؟ ہم کہاں تھے جب یہ سارے معاہدے ہوئے؟ پارلیمنٹ کہاں تھی؟ باقی سیاسی جماعتیں کہاں تھی؟ اس کے بعد جناب آپ آ گئے, آپ نے تیمور صاحب یہ کل والے معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں آپ, یا وہ جو پچھلے 2 معاہدے پہلے ہو چکے ہیں ان معاہدوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ پہلے جو ان کے 3 معاہدے ایک ساتھ ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے سعد رضوی کو اریسٹ کیا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب سعد رضوی کو اٹھایا تو آپ نے کیا سوچ سمجھ کے اٹھایا؟ تب آپ نے باقی پولیٹیکل پارٹی سے کیوں بات چیت نہیں کی؟ یہاں تک کہ جب آپ نے ان کو اٹھایا تو آپ کو یہ کرٹیسی نہیں تھی کہ آپ سندھ کی حکومت کو انفارم کرتے کہ ہم سعد رضوی کو اٹھا رہے, آپ اپنے حفاظتی تدابیر یہاں پہ لے لیں اور اپنی پولیس کو ایکٹیو کر دیں. ہمیں تو سارا مسئلہ ہونے کے بعد پتا چلا کہ کیا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے تو خود بلڈ شیڈ کیا, یہ رسپانسبل ہے اس بلڈ شیڈ کے لیے. جتنے ہی ٹی ایل پی کے وہ غیر ذمہ دار لوگ جن لوگوں نے فائرنگ کی وہ نہیں, جنہوں نے احتجاج کی, جنہوں نے فائرنگ کی, جنہوں نے زخمی کیا لوگوں کو, جتنے وہ رسپانسبل ہے اتنا ہی عمران خان یا شیخ رشید رسپانسبل ہے جس نے بھی یہ ان کو حکم دیا تھا فائر کھولنے کا عام عوام کے اوپر. پہلی بات. دوسری بات, آپ نے تو ان کو کلا قدم قرار دے دیا تھا, آپ نے تو ان کو بینڈ آؤٹ فٹ کر دیا تھا, پھر آپ نے ان کو بین بھی کر دیا, پھر آپ بات چیت بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کس کے صلاح مشورے کے ساتھ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد چلیں وہ بھی آپ نے غلطی پہ غلطی آپ کرتے گئے, ہم سنتے گئے, دیکھتے گئے. اس کے بعد آ کے کل خان صاحب نے ایک عجیب ہی قسم کا وہ باتیں کی جو مجھے تو میڈیا پہ سمجھ نہیں ہے کہ ہماری ترقی کر گئی ہے, اکانومی کہاں پہنچ گئی. بھائی لوگ بھوکے مر رہے ہیں, خیر اس پہ بعد میں آئیں گے, اس پہ وہ ٹاپک ابھی ہمارا نہیں ہے. تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو سلجھا دوں گا, میں صحیح کر دوں گا اور میں اس گیم کو خود کھیلوں گا. تو اگر آپ کو تھوڑی بھی ریسپانسبلٹی کا احساس تھا تو آج کیوں عمران خان آ کے خود اس قرارداد کے بیچ میں کیوں نہیں بیٹھا اور کیوں نہیں ہاؤس سے جواب دیا؟ کیونکہ وہ اس گھر کو, اس ہاؤس کو رسپانسبل ہے, اس کو آنسربل ہے. چلیں یہ بھی آپ کا کام ہو گیا, یہاں پہ آپ نے کوئی ذمہ داری نہیں کی. اس کے بعد پھر جو کام حکومت کا تھا وہ آپ کیا کس سے ڈرتے ہیں؟ آپ جوئش لابی سے آپ کو ڈر ہے, یا اب اس جوئش لابی کے پارٹ اینڈ پارسل ہے, یا کون سی ایسی انگریز یا امریکن طاقت ہے جسے عمران خان کا خون جو ہے کب کگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ آپ کوئی چیز کرنے کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اگر کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی کر رہا ہے آپ اس کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے, آپ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ ایوان میں بجائے اس کے کہ گورنمنٹ آ کے یہ بل پیش کرے, آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے ان ریاستوں سے, ان باہر کی طاقتوں سے, کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ممبر کے تھرو یہ لاتے ہیں وہاں پہ ہاؤس کے اندر. اس سے ڈر ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے, کیسے کر رہے ہیں آپ میں تو سمجھتا ہوں کہ کل وزیر اعظم نے کافی وجوہات تو وضاحت ان کی کر دی, ظاہر ہے بہت سارے معاملات کی, لیکن آج ظاہر ہے آپ ایک بڑی جماعت اپوزیشن کی اسمبلی سے غائب تھے, اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون وہاں موجود تھی, اور جو کچھ نون لیگ کی جانب سے, شاید خاقان عباسی صاحب کی جانب سے آج اجلاس کے دوران ہوا, آپ سمجھتے ہیں یہ سب ہونا چاہیے تھا, یہ صورتحال وہاں پر پیدا اس طرح کی ہونی چاہیے تھی جب اتنے حساس معاملے پر وہاں گفتگو چل رہی تھی؟ دیکھیں ہاؤس کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, ہاؤس کا ایک کمپوزیشن, ایک کیلیبر ہوتا ہے جو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے یہ غلط ہوا جو لفظ استعمال کیے خاقان عباسی صاحب نے, الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. پر پی ٹی آئی نے کیا کیا, ان لوگوں نے اس ورج پہ کیوں لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے منہ سے اس قسم کے الفاظ حکومت کے لیے نکل رہے ہیں. آپ پہلے تو جو ایک ریومر ہوتا تھا نا کہ عمران خان فلانی لابی کے لیے کام کرتا ہے, آج تو اس نے پروف کر دیا کہ اسی لابی کے لیے کام کرتا ہے, بلکہ اس سے ڈرتا ہے. اگر آپ آ کے آج سٹینڈ لے کے اور یہ بات جو آپ نے آ کے پاکستانی عوام کو سنائی تھی, اگر آپ آج نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آ کے کہتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی, ہم کہتے ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے کسی نہ کسی چیز پہ تو سٹینڈ لیا. باقی جو بات کی تھی عمران خان صاحب نے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا, تو آپ کو پورے پاکستان کی عوام کو مایوس کر چکے ہیں.
आपने तो जितने वादे करते थे हर एक वादे से नाफरमानी कर दी है, आपने हर एक वादे का यू टर्न करके दिखा दिया है, तो हम कहां से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ करेंगे? आप कम से कम हुकूमती तौर पर तो ठीक है। चलिए तनु साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास इस पूरे मामले का हल क्या? डॉक्टर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक साहब, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं आए, आप लोगों ने, एहसान इकबाल साहब ने वहाँ गुफ्तगू भी इससे मुताल्लिक की कि उनको होना चाहिए था, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जो आज जो कुछ किया, क्या वो सब वहाँ पर होना चाहिए था? स्पीकर असेंबली को इस तरह से पुकारा जाना चाहिए था? उन जिन अल्फाज का इस्तेमाल वहाँ पर हुआ, क्या वो दुरुस्त था? देखिए, बात ये है कि आपके प्रोग्राम में जितनी भी गुफ्तगू हुई, मैं चूँकि अभी आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, लिहाजा मैं उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन चंद बातें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़ी वाज़ेह हैं। हुकूमत ने जितने भी इससे पहले इक़दाम किए हैं उसमें कौमी असेंबली के अंदर ना तो वो इसको लेके आए हैं, ना उन्होंने अपोजिशन को या दीगर जमातों को किसी तरह भी एतमाद में लिया है। तारिक साहब, हुकूमत के इक़दाम पर आप आ जाएं, अगर एक दो जुमलों में पहले आप समअप कर दें शाहिद खाकान अब्बासी साहब के आज के रवैये को, फिर उसके बाद आप अपनी जो चार्जशीट पेश करनी है हुकूमत के खिलाफ वो आप जरूर पेश कीजिएगा। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के रवैये के पीछे जो हुकूमती अवामिल है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, कि वो अगर उन्होंने ये कहा जनाब के स्पीकर से, अगर उन्होंने कहा कि हमें बात क्यों नहीं करने दी जा रही और हमें अपने खुल के इस करारदाद को जो आपने पेश किया उस हवाले से हमें, देखिए इसमें आधी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बड़ा एक हसास मामला है। इसमें ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से करारदाद भी लाएं और हुकूमती लोग और अपोजिशन के लोगों को बात भी न करने दें। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि आज हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि हमने तो अपने उस वादे की पासदारी में जो हमने तहरीक लद्दाख असेंबली में लेके आए हैं, हमारा और हर पाकिस्तानी का सवाल ये है कि अगर आपने उसी वादे की पासदारी के तहत ये करारदाद आप असेंबली में लाए हैं, तो फिर जो पिछले दिनों में आपने ऑपरेशन किए जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ, वो हमारे पुलिस के लोग हों, वो तहरीक कारकुनान हों, वो सारे सच्चे मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और हमारे भाई हैं। आज आपने करारदाद ले आए तो उनके घरों में जो सफ़े मातम बिछा हुआ है, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, चाहे वो तहरीक लद्दाख के कारकुनान हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? ये सवाल उनसे पूछना बनता नहीं है। बड़े मासूम बन के कह रहे हैं जनाब के नहीं, हमने करारदाद लाने का वादा किया था, वो हम ले आए हैं। और इसमें एक और बड़ी टेक्निकल बात है, वो ये है कि अगर तो हुकूमत का वो बाद में हुआ और उससे पहले तहरीक लद्दाख के कारकुनान ने कोई तारीख से पहले अगर उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च की, कोई इश्तियाल अंगेजी की, तो हुकूमत जो है वो फिर हक बजाने पे फिर बात कर सकती है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक हम इंतजार करेंगे और उसके बाद हम कोई अपनी लाए अमल का ऐलान करेंगे, आपने साथ रिजी साहब को पहले गिरफ्तार कर लिया, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे फिर सारे ये मुजाहरे शुरू हुए, आपने फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में जो है वो इंसानी जानों का नुकसान हुआ। तो ये वो अहम सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है हुकूमत से, और इस पे हुकूमत को चाहिए कि वो जवाब दे। ये सवाल जब पार्लियामेंट में पूछे जाएं तो आप कहें कि नहीं, टाइम नहीं है, हम आपको टाइम नहीं देंगे। तो अपोजिशन को अगर आप इस मौके पे भी आप करारदाद लेके आए हैं तो कम से कम सबको बराबर का मौका दें, सब इसके ऊपर अपनी बात करें, अपनी राय का इजहार करें। और ये मैं आपको बात एक बता दूं, हम कतई तौर पे इस मसले के ऊपर ना कोई सियासत कर रहे हैं, ना कोई सच्चा मुसलमान कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये सवाल तो टीवी प्रोग्राम्स में भी और अब आप लोग असेंबली में पूछते रहेंगे, हम टीवी प्रोग्राम्स में पूछते रहेंगे, लेकिन अब जो मसला है, जो करारदाद आ चुकी है, अब बहस इस पर ज़ाहिर है आज भी हुई, आगे परसों भी होनी है। अब ये फ्रांसीसी सफ़ीर को नून लीग क्या समझती है कि ये हुकूमत निकाल दे या फिर बरकरार रखे, जिस तरह वज़ीर आज़म ने अपनी माशी मजबूरियाँ बताई? क्या पॉलिसी है अब आप लोगों की इस पर? आप लोगों का पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? ये पॉलिसी फर्द वाहिद की तो होगी नहीं, जैसे आपने खुद कहा कि अभी करारदाद ये ले डाउन हुई है, इसके ऊपर बहस होगी, पार्टी का इसके ऊपर पूरा मौका आएगा, और जब आप बात नहीं करने देंगे तो उससे फिर एतराज भी है जो आज भी हुआ है। ये तो एक हफ्ते से इस मामले पर ज़ाहिर है हर एक आम और खास शख्स गुफ्तगू कर रहा है, तो पार्टी ने अभी तक इस पर बात नहीं की, अभी तक कुछ सोचा नहीं कि हमें क्या स्टैंड लेना है? नहीं, पार्टी ने ज़ाहिर सोचा है, पार्टी ने बात भी की है, लेकिन वो बात टॉक शो पे तो नहीं होगी, वो तो असेंबली के अंदर ही होगी। मैंने तो आपको जो कंसर्न है अपोजिशन के और आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के, वो आपके सामने रखे हैं कि आपने अगर मुआहदे की पासदारी के नतीजे में आज करारदाद पास करनी थी, तो ये जो पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो ये वाकयात हुए हैं जिसमें जाने गई हैं पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की, उसका जवाब कौन देगा? ये अपोजिशन का सादा सा सवाल है। और मेरा ख्याल है कि
ہر پاکستانی بھی یہ سوال حکومت سے کر رہا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے امجد نیازی صاحب نے آج یہ قرارداد پیش کی. اب انہی سے پوچھتے ہیں کہ جو امجد خان صاحب یہ جو جانیں جن لوگوں کی چلی گئیں, جو زخمی ہوئے, جن کا مالی نقصان ہوا, جن خاندانوں کا جانی نقصان ہوا, اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ پھر اسی جماعت پر ڈال دیا جائے گا یا حکومت اور ریاست اس کی ذمہ داری قبول کرے گی؟ میں نے تو دیکھیں قرارداد پیش کی ہے اور میں تو آپ کو جواب دے سکتا ہوں قرارداد کے حوالے سے. اچھا. باقی ریاست اور ریاستی ادارے نے کیا اپنے اقدامات کرنے اس کا جواب جو ہے آپ کو انٹیریئر منسٹری ہی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا امجد صاحب یہ قرارداد آپ نے پیش کی اور اس قرارداد کے متن میں کہ یہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے, کوئی فرد, گروہ یا کوئی جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا. لیکن یہ کتنا بڑا تضاد ہے امجد صاحب کہ یہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے یہ تو ایک تنظیم کے دباؤ کے بعد ہی پیش ہوئی ہے. جو قرارداد کا متن ہے وہی آپ کے عمل سے تصادم کر رہا ہے. نہیں, آپ نے پوری طرح اس کو پڑھا ہے. اس میں اسی لیے تو میں نے پورا اس میں جو ڈالا ہے کہ کل کوئی بھی جتھا, کوئی ایکس وائی جائے, کوئی آ جائے, وہ بندوق کے نوک پہ تو ریاست سے فیصلے نہ کراتے. فیصلے تو ریاست بھی کرنے ہوتے ہیں. آپ اپنی سجیشن دے سکتے ہیں, آپ اپنا مطالبہ رکھ سکتے ہیں. باقی فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ ریاستیں کرتی ہیں اور ریاستیں ہی دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کرتی ہیں. امجد صاحب یہ تو آئندہ کے لیے ہے. ابھی تو ریاست نے دباؤ کے تحت ہی اس قرارداد کو اسمبلی میں پیش کیا ہے نا. کل جو مذاکرات ہوئے ایک بات ان کی مانی گئی, ایک آپ کی مانی گئی, تو وہ دباؤ ہی کہیں گے نا اس کو. دیکھیں نہیں, یہ میں نے ایز اے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ پیش کیا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ نے نہیں پیش کی. تو امجد صاحب یہ 4-5 روز سے قتل عام ہو رہا تھا, لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں, لوگوں کی املاک کا نقصان ہو رہا تھا. اس وقت آپ کو پرائیویٹ ممبر کے طور پر خیال نہیں آیا اس قرارداد کو پیش کرنے کا؟ یہ کل مذاکرات کی کامیابی کے بعد ہی آپ کو خیال آیا؟ میری بات سنیں جی. یہ میری قرارداد آئی ہے ایز اے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ. صحیح. ہاں, گورنمنٹ نے اسے پوری طرح سپورٹ کیا ہے, اس کی مخالفت نہیں کی, اور اسی لیے ہم نے اس کو کمیٹی ڈیمانڈ کی اور کمیٹی اسپیکر صاحب نے اس کے سامنے اس کے فیور رپورٹ دیا. اب ہاؤس کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. اس قرارداد کے ذریعے اگر ملک میں امن آ رہا ہے, مجھے سمجھ اپوزیشن کی نہیں آتی وہ کس بات پہ اچھل رہے ہیں. آپ یہ کہنا کہ آپ نے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ قرارداد پیش کی. دوسرا فریق اپنی بات یہ کر رہا ہے کہ حکومت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تو یہ وعدہ پھر کیسے پورا ہو گیا اگر آپ نے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ قرارداد پیش کی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے نہیں پیش کیا اس کی. ہاں بالکل, گورنمنٹ نے وعدہ کہ گورنمنٹ نے مخالفت نہیں کی. ایز اے میرے جو پرائیویٹ ممبر کے طور پہ میں نے ریزولوشن لائی ہے وہ انہوں نے مخالفت نہیں کی, جس کے نتیجے میں وہ کمیٹی تو ریفر ہو گئی ہے. تو یقیناً گورنمنٹ کا اس میں کردار تو ہے کہ انہوں نے اس کو سپورٹ اس کاز کو. دیکھیں میں نے اپنا ایک مائنڈ اپلائی کیا, میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا کہ جی یہ جو واقعات مسلسل 2015 سے لے کے. ٹھیک ہے, اب یہ کمیٹی بنائی گئی. صاحب ذرا رکیے گا, بریک کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس, اور پھر تیمور صاحب سے. اب پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے پاس اس مسئلے کا مستقل حل. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیا یہ حسن اتفاق تھا کہ کل رات حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے اور آج پرائیویٹ ممبر کے طور پر امجد علی خان صاحب نے یہ قرارداد پیش بھی کر دی. اب اس پر بحث ہونی ہے, لیکن جب نون لیگ کی حکومت تھی 2017 میں, اس وقت بھی اس معاملے پر احتجاج ہوا تھا. اس کے بعد اس حکومت کے دور میں بھی احتجاج ہوا. تو تیمور تالپور صاحب, اب ظاہر ہے آگے آنے والی حکومتوں کے لیے اس طرح کے حالات درپیش نہ ہو جس طرح ماضی میں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت فیس کر رہی ہے. تو کیا تجویز ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے اگر آنے والی حکومت آپ کی ہوتی ہے, نون لیگ کی ہوتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی ہے, تو یہ دوبارہ سے یہ مناظر ہمیں نہ دکھائی دیں, اس کے لیے کوئی ہے اسٹریٹجی آپ لوگوں کے پاس؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے مناظر آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمارے خیال سے پی ٹی کے بعد جتنی بھی پارٹیز ان میں کوئی بھی اتنا نا اہل نہ تو لیڈر ہے, نہ تو پرائم منسٹر ہے, نہ تو اتنے نا اہل کارکنان ہیں. آپ بیوقوفی کی انتہا دیکھیں کہ 20 تاریخ آنے سے پہلے آپ ٹی ایل پی کے سربراہ کو اٹھا کے گرفتار کر لیتے ہیں, کسی کو نہ بتاتے نہ کرتے ہیں, اور پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ بلڈ شیڈ ہو, بجائے اس کے کہ آپ ان کے بات چیت کرتے, نیگوسیشن کرتے. آپ نے سرکار کی ہائی ہینڈیڈنس دکھا دی. وہی طریقہ کار کیا
جو کشمیریوں کے ساتھ ایلینز کرتے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کر دیا. تو یہ آپ ڈرنا کریں ارباب صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی اور حکومتوں کی اس قسم کی غلطیاں اور بیوقوفیاں نہیں کرے گی. اتنے نہ ہے لوگ میرے خیال سے کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے. رہی بات ابھی کی، تو میرے خیال سے ان کو چاہیے ابھی بھی بجائے روز اس کے نئی نئی باتیں کرنے کے، ایک دن کہتے ہیں ہم ان کو بین کر دیں گے، ایک دن کہتے ہیں ہم کو سیدھا کر دیں گے، ایک دن ان سب کو بند کر دیں گے، پھر آپ ایک دن کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کریں. جب آپ نے ان کو کلعدم قرار دیا تو آپ بات چیت کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ پہلے نقطہ بائی نقطہ اس چیز کو کلیئرفائی کریں. دوسری بات میرے خیال سے جو ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا، ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ ساری جماعتوں کو بلائیں، ان کے ساتھ کنسٹرکشن میں بات کریں، ان کے ساتھ آئیڈیا شیئر کریں، ان سے ایڈوائز لیں. آپ اگر ہر چیز اپنی طرف سے کر کے اور گھل پھیلا دیں گے اور کچرا کریں گے. جیسے میں آتا ہوں آپ کی طرف، آپ رسپونڈ کیجیے گا. تیمور صاحب، اب یہ سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں ٹی ایل پی کے عبدالرشید صاحب، اب وہ تحریک التوا انہوں نے بھی جمع کرائی اس معاملے کو، سندھ اسمبلی میں بھی لے کر آنا چاہتے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی ویلکم کرے گی ان کو، یا پھر جو قرارداد وہ لے کر آنا چاہتے ہیں اس کو اپوز کیا جائے گا؟ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم ہر ایک جمہوری فیصلہ، ہر ایک جمہوری سوال کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہوا ہے ارباب صاحب، کوئی مذاق نہیں ہوا ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، پرائیویٹ لوگوں کی بھی اور گورنمنٹ آفیشلز کی بھی. تو ہم ویلکم کریں گے، وہ اس چیز کو لائیں، فلور آف دا ہاؤس پہ بات کریں، اور جو بھی جہاں بھی جائز بات ہوگی اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی، چاہے وہ سندھ اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، یا وہ سینٹ. تو تیمور صاحب، نیشنل اسمبلی کا اجلاس اب جمعے کے روز ہونا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس میں شرکت کرے گی، یا آج کی طرح اس کا بھی بائیک آؤٹ کیا جائے گا اس روز بھی؟ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں تو نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں، نہ ہی سی سی کا ممبر ہوں، تو میرے خیال سے وہاں کے فیصلے جو ہیں وہ وہیں پر ہوں گے. اگر مجھے کوئی اطلاع ہوگی تو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. فی الحال میرے خیال سے کوئی میٹنگ کال ہوئی نہیں ہماری جس میں ہمیں کچھ انفارمیشن ملی. تو طارق فضل صاحب، اب جتنی ذمہ داری اس معاملے کو حل کرنے کی حکومت پر ہے، اتنی اپوزیشن پر بھی ہے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آگے کے لیے تو اس معاملے کو سیٹل کرنا ہے. ماضی میں آپ کی گورنمنٹ بھی مشکلات فیس کر چکی ہے 2017 کے دھرنے میں. اب نون لیگ کے پاس کچھ ایسی تجاویز حکومت کے لیے، آپ لوگ کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جو اس وقت ملک کی حالت اس معاملے میں بہتر کر سکے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے؟ دیکھیے، یہ تمام جو معاملہ ہے یہ قطعی طور پہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، اور جو نعرہ ہے پاکستان تحریک لبیک کا، اس نعرے کے ساتھ ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بے شک ناموس رسالت کی بات ہوگی تو کون مسلمان ہے جو اس پہ سیاست کرے گا، کون حکومت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ رکھ پائے گا. تو لہٰذا حکومت کو ہم یہ گزارش کریں گے کہ ایک ایسا معاملہ جس پہ آپ کو ایک انکنڈیشنل سپورٹ نہ صرف اپوزیشن کی بلکہ پاکستان میں بسنے والے ہر مسلمان کی حاصل ہے، اس کو حکومت کیوں کنٹروورشل بنا رہی ہے اور اپنی نالائکی اور نااہلی سے ایسے اقدامات کیوں کر رہی ہے کہ جس سے کہ تمام مناظر جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھے سوشل میڈیا پہ بھی اور دائیں بائیں جو ہمارے عزیز و اقربا ہیں، دوست ہیں، ان سے بھی سنا، اور پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے، آپ کو حکومت کی نالائکی اور نااہلی نظر آتی ہے. ورنہ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جان، ہماری آن، ہر چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی نماز کے اوپر قربان ہے، اور ہر مسلمان کی یہ جذبات ہیں، یہ میرے نہیں ہیں. پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان ایک سے ایک یہ جذبات رکھتا ہے. تو آپ اتنے ایک حساس معاملے کو، اس میں آپ کے قوم کو ڈیوائڈ کرنا، اس میں آپ کو ایک ایسی صورت پیدا کرنا کہ جس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ جس میں آپ نے خون بھی بہایا، مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ جیسے ابھی میں نے بھی بات کی، ابھی میرے بھائی نے بھی بات کی، تحریک انصاف کا جو بندہ ہوگا وہ بھی یہی بات کرے گا کہ کیا ہم جو جانیں گئی ہیں وہ چاہے حکومتی اہلکاروں کی گئی ہیں یا تحریک لبیک کے کارکنان کی گئی ہیں، کسی کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ نقصان ہوا ہے، وہ زیادتی ہوئی ہے، اور بات آج بھی اگر مذاکرات کے ذریعے ہو رہی ہے تو مذاکرات پہلے دن سے ہونے چاہیے تھے. اور سب سے پہلے جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں اعجاز صاحب، انہوں نے مذاکرات کیے، تحریری معاہدہ کیا. آخر اس تحریری معاہدے کی بھی تو کوئی جگہ ہے، آپ نے اس تحریری معاہدوں کو ابھی اکثر آپ نے فراموش کر دیا. بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب اس معاملے پر جو آپ لوگ کی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں، احسن اقبال صاحب نے آج کہا کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان اس کو سامنے لایا جائے. پھر انہوں نے کہا اسپیکر صاحب اسمبلی کے اجلاس کو ابھی ملتوی کر دیں، پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے، اس کے بعد اجلاس بلایا جائے. تو یہ اب یہ ڈیمانڈز پوری ہونے کی اہمیت ہے، یا پھر جمعے کے اجلاس میں آپ لوگ بھی بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، حکومت کو سپورٹ کریں گے اس معاملے پر؟ دیکھیے جی، ہم اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت کو نہ سپورٹ کر رہے ہیں اور نہ
ہمارا اس معاملے کے اوپر کوئی اختلاف ہے. اچھا, نیوٹرل پوزیشن ہے آپ کی. وہ اس کاز کو کر رہے ہیں, اس مشن کو کر رہے ہیں, اس نعرے کو کر رہے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی ختم نبوت کی بات آئے گی, ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور حکومت کو صرف یہ عرض کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب حکومت بھی تو اسی کو سپورٹ کری ہے. کل خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے یہ تو کہا تھا کہ ان کا اور ٹی ایل پی کا مقصد ایک ہی ہے, صرف راستہ اور طریقہ الگ الگ ہے. تو اس کا مطلب آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس تقریر میں جو انہوں نے اور کیا وہ بھی ساری سنائے. وہ اس تقریر میں بھی سیاست سے باز نہیں آئے. وہ کل سنائی تھی ساری تقریر. نواز شریف کا نام لینے سے باز نہیں آئے. وہ اس تقریر میں بھی اپنے اندر کی قدورت اور اپنے اندر کی جو نفرت ہے وہ نکالنے سے باز نہیں آئے. آپ کا خیال ہے کہ ایسا شخص قوم کو لیڈ کر سکتا ہے؟ ایسا شخص اس حساس معاملے کے اوپر ایسی بات جو حق اور انصاف پر مبنی ہو کہ سچا مسلمان کو کرنی چاہیے وہ کر سکتا ہے؟ تو ادھر بھی اپنا بغض اور اپنی نفرت کا اظہار آپ کر رہے ہیں. جب کون سا آپ ایک حساس معاملے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, ٹو دی پوائنٹ گفتگو کریں. بالکل. کیا وہ حل نہیں چاہے؟ ڈاکٹر صاحب تمام لوگوں کو آج اسمبلی میں شاہد خاقان صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک انکمپلیٹ ڈاکومنٹ ہے, قرارداد کے متن پر انہوں نے بات کی. تو کیا کچھ پوائنٹس آپ لوگ اس میں ایڈ کرنا چاہتے تھے؟ وہ انکمپلیٹ قرارداد آپ لوگوں کو کیوں لگ رہی ہے؟ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں؟ پروگرام میں میں نے یہ بات سنی ہے, آپ کے پروگرام میں نے یہ بات سنی ہے جو میرے لیے بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے جو آنریبل ممبر ہے پاکستان سے انہوں نے قرارداد پاس کی ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری ذاتی قرارداد ہے جسے حکومت نے سپورٹ کی ہے, جب یہ پورا پاکستان سمجھ رہا ہے کہ یہ حکومتی قرارداد ہے. اور یہ آپ کے پروگرام کی میں کہوں گا کہ بریکنگ نیوز ہے جو پورے پاکستان کو آپ نے دی ہے. یہ تو حکومتی قرارداد نہیں ہے, جو پرائیویٹ ممبر کی قرارداد ہے. اس کو حسن اتفاق کہیں یا اس کے اوپر وضاحت نہیں ہونی چاہیے؟ حکومت بتائے کہ یہ کیا ان کی دیکھیں نا, ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ قرارداد آئی ہے. بالکل. کہ یہ قرارداد پرائیویٹ ممبر کی ہے, سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ کی ہے, یہی کہہ رہی ہے. میں نے تو کہا اس پاس کے اوپر نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی تقسیم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بار کنفرمیشن کر لیتے ہیں کہ امجد صاحب نے جو اتنی بڑی خبر دی ہے, بریکنگ نیوز کے پرائیویٹ ممبر کے طور پر انہوں نے قرارداد پیش کیا, حکومت نے اس کو سپورٹ کیا. تو امجد صاحب قائم ہے ابھی بھی آپ اپنی اس بات پر, یہ قرارداد حکومت کی طرف سے نہیں آئی, آپ نے سب پیش کی اور پھر حکومت نے اس کو سپورٹ کیا, ایسا ہی ہے؟ امجد صاحب ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ چلیں غالباً ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن کے شاید امجد صاحب چلے گئے, وضاحت دینے کی شاید پوزیشن میں نہ ہو, لیکن بات تو وہ بہرحال کر چکے ہیں. یہ تو بڑا کلیئرلی کہ جی صاحب کہاں پتہ نہیں بیچارہ پھنس گیا ہے, کیا جواب دے, کہاں جائے, کیسے کرے. مجھے تو بڑا رحم آتا ہے پی ٹی آئی کے بیچارے کچھ جو شریف ارکان ہیں تھوڑے بہت ان پر, کہ وہ کیسے کوپ کرتے ہیں, وہ کیسے ان کو فیس کرتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کیسے جواب دے کر کس حیثیت سے اور کس طرح سے انتظام جا کے بیٹھتے ہیں. بڑی دکھ کی بات ہے مجھے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے امجد علی خان صاحب تو ہے نہیں, لیکن بات تو وہ بہرحال اپنی جگہ کر چکے ہیں. اب یہ واقعی ان کی اگر بات کو مانے تو یہ حسن اتفاق تھا کہ یہ قرارداد آج ہی انہوں نے پیش کی اور کل رات یعنی سحری کے بعد تو یہ مذاکرات طے پائیں, معاملات طے پائیں. دیکھیں جی, یہ بات پوری کون جانتی ہے, پورا میڈیا جانتا ہے کہ یہ قرارداد حکومت کا جو معاہدہ ہوا ہے تحریک لبیک کے ساتھ, اس کے نتیجے میں یہ قرارداد جو ہے یہ اسمبلی کے اندر پیش کی گئی ہے, حکومت کی طرف سے پیش کی گئی ہے. اب جب اتنے کنفیوزنگ ریمارکس حکومتی ممبران کی طرف سے آئیں گے, طارق صاحب قطع کلامی کی معذرت, امجد علی خان صاحب آ گئے لائن پہ, ذرا ان سے بھی پوچھ لیں. امجد صاحب یہ قرارداد آپ نے پرائیویٹ ممبر کے طور پر پیش کی, اپنے بیان سے آپ پیچھے تو نہیں ہٹ رہے, ایسے ہی ہے, اور حکومت نے اس کو سپورٹ کیا, کچھ دیر پہلے آپ یہ فرما چکے ہیں. میں کیوں پیچھے ہٹوں گا, اور مجھے کیا پڑی ہے کہ پیچھے ہٹنے کی. اللہ نے ایک موقع دیا, میں نے پیش کر دیا. یہ میں تو اپوزیشن پارٹیوں سے حیران ہوں کہ صاحب چھپتے بھی نہیں, نظر آتے بھی نہیں. امجد صاحب یہ قرارداد, یہ میری بات مکمل ہو پچھلے 4-5 روز میں آپ کو یہ خیال نہیں آیا قرارداد پیش کرنے کا؟ یہ آج این اس وقت جبکہ یہ مذاکرات بھی کامیاب ہو چکے تھے اور اس میں قرارداد پیش کرنے کی شرط بھی تھی, اسی وقت آپ کو یہ خیال ہے؟ میری بات قرارداد آ گئی نا جی, قرارداد آنے کے بعد اف اینڈ بٹس کی تو گنجائش نہیں, آ گئی, دیر آیا درست آیا, اس میں کوئی دوسری رائے تو ہونی نہیں چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کی کہ ان کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی کہ کبھی کہتے ہیں کیا, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی جیسے کہا کہ ان کی خود حواس بانٹنا ہے. یہ دیر آئے درست آئے تو, لیکن یہ دیر نہیں آئے, بہت دیر آئے, کیونکہ اس میں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. یہ میں نے جیسا کہا کہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں, کبھی کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے پہلے, اور اب کہتے ہیں کبھی نہیں ہونے چاہیے, کبھی کیا کہتے ہیں. ملٹی ڈائمینشنل ان کے بیانات آ رہے ہیں. بیانات تو ایک آنا چاہیے, سب سے چاہیے تو یہ تھا کہ آج ایک قرارداد کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ساری جماعتیں کھڑی ہوتی اگر یہ مخلص ہوتے. لیکن
لیکن یہ تو ملک میں دنگا اور فساد چاہتے ہیں، یہ کو امن تو چاہتے نہیں ہے۔ صحیح۔ تو امجد صاحب، لیکن آج جب آپ قرارداد پیش کرنے والے تھے تو آپ نے پرائم منسٹر کو اطلاع نہیں دی تھی کہ آپ یہ قرارداد پیش کرنے والے ہیں؟ تو وہ خود بھی موجود ہوتے تو ایک اچھا تاثر جاتا پورے ملک پر، پوری مسلم دنیا پر۔ کے طور پہ میری، لیکن میں ہوں لیجسلیٹر، اور لیجسلیٹر کبھی بھی کوئی بھی چیز قانون اور قاعدے کے مطابق لا سکتے ہیں، اس کو پابندی نہیں ہے، اور کو اطلاع دینا بھی ضروری نہیں تھا۔ ہاں، میں نے اپنے کولیگ کے ساتھ، سب کے ساتھ میں ان سے مشورہ کیا، اور ساتھ ہی میں شکر گزار بھی ہوں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ ان کی حکومت نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ تو واحد آدمی ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اس چیز کو اٹھایا ہوا ہے۔ مخالفت تو اس لیے نہیں کی، کل رات میں وہ معاملہ طے کر چکے تو مخالفت کیسے کر سکتے تھے؟ بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب، تیمور تالپور صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، تینوں مہمان موجود تھے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد رمضان المبارک چل رہا ہے، لیکن کراچی میں اسٹریٹ کرائمز بہت بڑی تعداد میں بڑھ رہے ہیں، اور اب اس پر کچھ نظر ڈالیں گے پچھلے 3 مہینوں کے کیا اعداد و شمار ہیں، ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی اور لاہور ہمارے ملک کے 2 بڑے شہر ہیں، لیکن دونوں ہی شہروں میں اسٹریٹ کرائم کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ کراچی میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ تھمنے کے بعد شہریوں نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اسٹریٹ کرائم تو جیسے اب قابو سے ہی باہر ہو گیا ہے، اور اس وقت شہر کا سب سے بڑا چیلنج اسٹریٹ کرائم ہی ہے۔ یہ وارداتیں اتنی بڑھ رہی ہیں کہ اپنے سارے پرانے ریکارڈز ہی توڑتی جا رہی ہیں۔ اسٹریٹ کرمنلز کراچی کے شہریوں کی جان کو آ چکے ہیں، اور اس سال کے پہلے 3 مہینوں میں موبائل سنیچنگ اور لوٹ مار کی کوشش میں مزاحمت پر 30 سے زائد افراد کو اب تک قتل کیا جا چکا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے وارداتیں قابو کرنا ایک مشکل چیلنج بن گیا ہے۔ کراچی مشکل سے کوئی شہری ہو کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم سے محفوظ ہوگا، اور اگر ہوگا تو شاید وہ بڑا ہی نصیب والا ہوگا۔ سال 2021 کے ابتدائی 3 مہینوں کے دوران کراچی کے شہری گن پوائنٹ پر سنیچنگ کے واقعات میں کروڑوں روپوں سے اب تک محروم ہو چکے ہیں۔ شہر کا کوئی ڈسٹرکٹ اسٹریٹ کرمنل سے محفوظ نہیں ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے اب تک 5982 موبائل فون چھینے جا چکے ہیں، 1555 موٹر بائکس چھینی جا چکی ہیں، مختلف علاقوں میں 10,916 موٹر سائیکل بھی چوری ہوئی ہیں۔ گاڑیاں چھیننے اور چوری ہونے کے فگرز بھی بہت بلند ہیں، اور گزشتہ سال کے 472 کے مقابلے میں یہ اس سال بڑھ کر 477 تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق شہری ان 3 مہینوں میں 50 کروڑ سے زائد سے محروم ہو چکے ہیں۔ کراچی میں اغوا کی وارداتیں بھی پھر سے زور پکڑتی جا رہی ہیں، اور 3 مہینوں کے دوران پولیس نے اغوا برائے تاوان کے 5 مقدمات درج کیے ہیں۔ 2021 کی پہلی سہ ماہی میں ایک بینک ڈکیتی بھی سامنے آئی، اور مارچ میں نیو کراچی کے علاقے میں مسلح افراد سیکیورٹی گارڈز کو بندوق کے زور پر یرغمال بنا کر 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سال کے ابتدائی 3 مہینوں میں اب تک 98 افراد قتل ہوئے، جس میں 37 اسٹریٹ کرمنلز کی وارداتوں میں مزاحمت پر مارے گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں تو شہر میں رپورٹ کیے جانے والے 88,730 سے زائد وارداتوں میں شہری ایک بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 2.25 ارب روپے سے زائد سے محروم ہو گئے تھے، اور گزشتہ سال کراچی کے شہریوں سے 194 گاڑیاں چھینی گئی تھیں، 1527 چوری ہوئی تھیں۔ چھینی گئی گاڑی کی کم سے کم قیمت 10 لاکھ، اور چوری کی گئی گاڑی کو اگر 3 لاکھ بھی تصور کیا جائے تو صرف اسی مد میں 67 کروڑ 20 لاکھ سے زائد رقم بنتی ہے، جس سے شہریوں کو محروم کر دیا گیا۔ گزشتہ سال مجموعی طور پر 2424 شہریوں سے ان کی موٹر سائیکلیں چھینی گئیں، 35,283 غریبوں کی سواریاں چھین لی گئیں، اور اگر چھینی گئی موٹر سائیکلوں کی کم از کم قیمت 30,000 روپے اور چوری ہونے والی موٹر سائیکلوں کی 15,000 روپے بھی لگائی جائے تو کراچی کے شہریوں کو اس مد میں بھی 1 ارب 27 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ گزشتہ سال ہی 21,558 شہریوں سے موبائل چھینے گئے، اور 27,339 موبائل فونز چوری بھی کیے گئے۔ اور اب ذرا دل تھام کر بیٹھیں، کیونکہ اگر کم از کم قیمت کا موبائل بھی 20,000 کا تصور کیا جائے تو یہ رقم بنتی ہے 97 کروڑ 79 لاکھ، یعنی 1 ارب کے قریب۔ اسٹریٹ کرائمز کے ان 3 مرحلوں میں گزشتہ سال شہری مجموعی طور پر 2.25 ارب سے زائد کی مالیت کی اشیاء سے محروم ہو چکے ہیں، اور یہ اعداد و شمار صرف اسٹریٹ کرائمز کے ہیں۔ گھروں میں ڈکیتی، چوریاں، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور بینک ڈکیتی کی وارداتیں اس کے علاوہ ہیں، اور جو شہر قائد کی صورتحال ہے، لاہور شہر کی صورتحال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، اسی طرح کے اعداد و شمار وہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو دونوں شہروں سے ڈپٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ کراچی اور لاہور سے، مورنی کراچی سے جابر وقاص لاہور سے۔ شعیب، پہلے آپ کی جانب آتے ہیں، یہ حکومت بڑے اس وقت دعوے کرتی ہے، کریڈٹ لیتی ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کو ختم کر دیا، امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن یہ تو بڑے خوفناک اعداد و شمار ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اربوں روپے کی اشیاء سے لوگ محروم ہو رہے ہیں، دن دہاڑے وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، حکومت کیوں قابو پانے میں ناکام ہے؟
جی ارباب صاحب، آپ نے بالکل جو 3 مہینے کی اعداد و شمار کی جو رپورٹ ابھی نشر کی ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ گزشتہ 3 ماہ کے دوران اور اب 3 ماہ سے جو اوپر کے دن ہے یعنی کہ اپریل کے مہینے میں بھی کتنی زیادہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں، لوٹ مار کی وارداتیں جاری ہیں۔ گو کہ ماہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ جاری ہے، لیکن اس میں بھی کراچی میں جرائم کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ کراچی شہر میں روزانہ کی بنیاد پہ موبائل فون چھننا معمول بن چکا ہے، چاہے کوئی بھی علاقہ ہو، شہریوں سے موبائل فون اسلحے کے زور پہ چھین لیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے اعداد و شمار پیش کیے جو کہ تقریباً 3 ارب روپے سے زائد کی لوٹ مار کی وارداتیں ہیں، جو کہ صرف جنوری، فروری اور مارچ کے اعداد و شمار ہیں۔ کراچی شہر میں صرف 3 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے دوران 37 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ دیگر پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد اب 100 سے اوپر چلی گئی ہے۔ ہم 1 جنوری سے لے کر اب تک کی بات کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ماضی میں جب یہ کارروائیاں ہوتی تھیں تو ان کو ایک مخصوص جماعت سے منسوب کر دیا جاتا تھا، اب ظاہر ہے اب اس جماعت کا زور نہیں رہا۔ اب یہ کارروائیاں کون کر رہا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ جو اس طرح کی تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں؟ دیکھیں، کراچی میں کوئی ایک صرف گروپ کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جرائم کی وارداتوں میں ملوث ماضی میں بھی تھا اور ابھی بھی ہے۔ کراچی میں بہت سارے منظم گروہ ہیں جن میں اندرون سندھ سے بھی گروہ آتے ہیں، کراچی کے اپنے لوکل بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے بھی جرائم پیشہ عناصر کہیں سے بھی آتے ہیں کراچی میں، اور وہ دہشت گردی اور دیگر کرائم میں ملوث ہوتے ہیں اور وارداتیں کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ صرف کراچی شہر میں جو اس وقت ایک بڑھتا ہوا کرائم ہے جو کہ آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ وہ موٹر سائیکل جو غریب کی سواری سمجھا جاتا ہے، جو کہ 40 سے 50 ہزار روپے میں آ جاتی ہے، وہ چھیننے کی وارداتیں 10,916 ہیں جو کہ چوری ہوئی ہیں موٹر سائیکلیں، جبکہ 1,055 موٹر سائیکلیں اسلحے کے زور پہ چھینی گئی ہیں۔ تو یہ بڑے خوفناک کراچی کے اعداد و شمار ہیں۔ شعیب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، ذرا لاہور کی صورتحال بھی جابر سے تھوڑی جان لیں۔ جابر، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ایسا لگتا تھا کہ اب سب صحیح ہو جائے گا، پولیس ریفارمز ہو جائیں گی، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ لاہور میں صورتحال اتنی کیوں خراب ہے؟ کیا پولیس ریفارمز نہیں ہو سکیں؟ اور کیا اعداد و شمار لاہور شہر کے ہیں کراچی سے ملتے جلتے ہیں یا اس سے بھی خوفناک ہیں؟ دیکھیں ارباب، یہاں پہ تھوڑا سا کرائم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کراچی سے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم میں اس طرح تو نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف 7 افراد کی اگر بات کریں کہ 7 افراد ہیں جو ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو قتل ہونے کی ریشو ہے مارچ کے مہینے میں 90 کے قریب جو ہے، یعنی کہ جنوری، فروری اور مارچ تک جو ہے وہ 90 کے قریب افراد قتل ہوئے ہیں، جن میں 35 کے قریب جو ہے وہ خواتین ہیں۔ ذاتی دشمنی کی بنا پر یا کسی عداوت کی بنا پر، جائیداد کی خاطر، یا کوئی افراد جو ہیں وہ اپنے کسی جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے، شک کی بنا پر جو خواتین کا جو قتل ہیں وہ سامنے آیا اور 35 سے زائد خواتین کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اور اس میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لاہور شہر میں شوٹرز جو ہیں وہ بآسانی دستیاب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان شوٹرز کی جو قیمت ہے وہ 5,000 سے صرف شروع ہو رہی ہے کہ 5,000 میں بھی شوٹر دستیاب ہے اور 50,000 میں بھی دستیاب ہے۔ اور اس حوالے سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے جب پوچھا گیا کہ تمام جو آپ نے کیسز ڈیل کیے تھے ان میں اس طرح کے معاملہ سامنے آ رہے ہیں، تو ان کا صرف ایک چھوٹا سا جملہ سامنے آیا تھا کہ جی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو واردات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹر ہے وہ کسی تیسری پارٹی سے اسلحہ پکڑتا ہے اور 5 سے 10,000 15,000 میں، اور شوٹر بھی کوئی زیادہ عمر کے نہیں بلکہ جب پیش ہو جاتے ہیں، جب یہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں پھر وہ مقدمات وہی سالہ سال چلتے رہتے ہیں، یا یہ پچھلے 2.5 سال میں کہیں کوئی بہتری آئی ہے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے نظام میں؟ انویسٹیگیشن کے اگر ہم اس 3 ماہ کے عرصے کی بات کریں تو اس میں ضرور بہتری آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رپورٹس جو طلب کی جاتی تھی آئی جی پنجاب کی طرف سے، اور پھر پچھلے جو نومبر اور دسمبر میں جو لاہور کا ایریا تھا وہ زیادہ تر ریڈ ایریا میں کنسیڈر کیا جاتا تھا آئی جی پنجاب کی میٹنگ میں، اور اس میں پہلی دفعہ یہ بہتری آئی کہ فروری یا مارچ میں جو ہے وہ اس کو یلو کر دیا گیا اور یا بلو کر دیا گیا، یعنی کہ یہ بہتری کی طرف ایک گنجائش تھی کہ لوگوں کو پکڑا گیا۔ جو ٹریسیبل کیسز تھے وہ تقریباً 50 کے قریب جو قتل کے کیسز تھے ان کو ٹریس کیا گیا، اور پچھلے 3 مہینوں میں خاصی بہتری آ رہی ہے۔ جابر، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں ذرا۔ شعیب، تو یہ لاہور میں تو بہتری آ رہی ہے، کسی حد تک لوگوں کو ٹریس کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے۔ کراچی میں بھی یہ صورتحال ہے جو اسمارٹ سٹی کیمروں کا جال بچھانے کی بات کی جاتی تھی، مانیٹرنگ کی بات ہوتی تھی، یہ پکڑے جاتے ہیں لوگ جو اسٹریٹ کرائم سے ملوث ہیں؟ جی ارباب صاحب، حکومت کی جانب سے تو کوئی سیف سٹی پروجیکٹ کراچی میں دیکھنے میں نہیں آ رہا۔
پرائیویٹ اداروں کی جانب سے جیسے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے یا مختلف جو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ اپنے طور پہ اپنے سی سی ٹی وی کیمراز کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز اب واضح ہو چکی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی مانیٹرنگ کی بدولت ملزمان پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن آپ تو صرف اسٹریٹ کرائم کی بات کر رہے ہیں۔ کراچی میں پچھلے مہینے جو کہ مارچ کا مہینہ گزرا ہے اس میں کراچی میں بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی 3 رپورٹ ہوئی ہیں۔ یہ ایک الارمنگ بات ہے، کیونکہ یہ جرائم جو ہوتا ہے یہ منظم جرم ہوتا ہے۔ کسی سے بھتہ طلب کرنے کے لیے آپ کو پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس کا پروفائل معلوم کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ بھتہ خوری کی واردات کرتے ہیں۔ اغوا برائے تاوان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے پارٹی کو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور ٹھیک ہے، تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگا رہے ہیں۔ چلیں شعیب، وقت چونکہ کم ہے، ذرا جابر سے بھی ایک آخری سوال کرنا ہے۔ جابر، یہ اب پچھلی حکومت اور اس حکومت میں لوگ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں میں جاتے ہیں، ایک تاثر کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال اس دور حکومت میں بہتر تھی یا یہ حکومت زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے پنجاب اور خاص طور پر لاہور کی حد تک؟ نہیں، اگر ہم بات کریں ظاہر ہے کہ پنجاب میں 2.5-3 سال سے جو حکومت تحریک انصاف کی چل رہی ہے، اس میں کرونا پینڈیمک جو ہے وہ بھی چل رہا تھا اور اس دوران بھی جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی واردات اور مرڈر کی جو واردات ہیں ڈکیتی کے دوران وہ بڑی تھیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیے کہ اس تمام صورتحال میں جہاں لوگ اپنے بہت بہت شکریہ جابر وقاص، شعیب برنی ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے دیکھی۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔